गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम स्पेशल ट्रांसमिशन करें स्पेशल कश्मीर के लिए, और कश्मीर जन्नत नज़ीर बहुत खूबसूरत हिस्सा, और उनके तमाम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और साथ साथ ये भी बता दीजिए पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 27 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पे मनाया जाता है। और ये बेसिकली मैं जब बात करती हूँ कश्मीर की, तो जब उनके जुल्म और सितम की बात करती हूँ तो उसका मैं कहती हूँ कि उनकी एफर्ट का कोई नेमोल बदल नहीं है, और वो डटे हुए हैं अभी तक। और देखा जाए तो बड़ी पावर रखता है हिंदुस्तान और भारत जिसे हम कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पहाड़ जैसे, चट्टान जैसे इरादों को वो तोड़ नहीं पाए। हक के खुद इरादियत की जंग इस वक्त कश्मीर लड़ रहा है, और इंशाअल्लाह ताला है हक आपका आज़ादी, इंशाल्लाह आप लोग जीत करेंगे। मेरे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, और मैं ये कहूँगी कि ऐसे बहुत सारे नौजवान जो अपने अल्फाज से और बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जिस फील्ड में हैं, जैसे मैं अब बात कर रही हूँ तो बहुत सारे लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, यूथ जनरेशन, तो बहुत ज़रूरी है ऐसे लोग जो मैदान में उतरे और ऐसे लोगों की हिस्ट्री ज़रूर बयां करें। ये कहानी नहीं, ये वाक़या नहीं, एक तारीख़ है। जी हाँ, कश्मीर एक तारीख़ है, और इंशाअल्लाह ताला ये लोगों के दिल में रकम कर जाएगी, इस तरह सुनहरे अल्फाजों से लिखी जाएगी कि लोग क़यामत तक याद रखेंगे। अच्छा जी, बात करेंगे इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर YKP फाउंडेशन ऑफिशियल मोटिवेशनल स्पीकर जहांजेब अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जहांजेब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। यकीन करें, जब मैं वीडियोस वगैरह आज़ाद जम्मू कश्मीर उन लोगों की देखती हूँ, और मैं जवान जवान लोगों की जो है वो जनाजे देखे, और उनकी सच जुल्म सितम, और कभी कभी तो वो लोग इस तरह जुल्म ज़्यादती करते हैं कि लोगों के चेहरे भी नज़र नहीं आते, यानी कि उनको इतनी टॉर्चर किया जाता है। लेकिन अभी भी वो इनकी कश्मीरियों के इरादे और उनको उनके मैं कहती हूँ तोड़ नहीं पाए, उनके यकीन को नहीं तोड़ पाए। क्या कहते हैं? मेरा मानना तो मैम ये है, और जितना मैंने आज तक एनालिसिस किया है, मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर दो कौमें आज़ाद हैं तो वो सिर्फ दो कौमें कौन सी हैं, एक है कश्मीर की और दूसरी गज़ा की। बाकी सब गुलाम है, बाकी सब गुलाम। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ही तो हुसैनियत होती है, और जो झुक जाए वो फिर लज़ीज़त में आ जाता है। ये बड़ी अहम बात है। अभी हमारे ये ब्रेक चल रहा था तो वो भी डिस्कशन हो रही थी। यहाँ किसी बैठे हुए शख्स ने कहा कि जाना है तो आज़ादी के लिए वहाँ जाकर लड़ो। यार देखो मेरे भाई, मेरे नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि अगर जुल्म हो रहा है तो उसको अपने हाथ से रोको, सही है, वरना ज़बान से रोको। अगर ज़बान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल से बुरा समझो उसको। मेरे कश्मीर के ऊपर कल बैठ कर पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा, बड़ी चीज़ें देखी, बड़ी चीज़ें समझी, और ये भी देखा कि इसमें आलमी बरदरी का क्या रोल है। यारान यहाँ कहते हैं कि जन्नत है कश्मीर, बड़ा मशहूर शेर है। यारान जहाँ कहते हैं कि जन्नत है कश्मीर, जन्नत ना कभी किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। क्या ये कश्मीर जो है ना, एक मुतनाज़ा एक छोटा सा टुकड़ा, तो मैं ना कहूँ जन्नत का टुकड़ा कौन तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें कोई। लेकिन इसमें मैं बात ये है कि जो बेनिफिशरीज है ना, उनका बड़ा किरदार है। उन्हें पता है कि अगर जंग चलेगी, असला बिकेगा तो उनके कोनों में चलेगी। ये जो वेस्ट आपके अपने कहते हैं ना कॉलर के अंदर खूबसूरत सी टाई पहनकर दुनिया को तहजीब का लक़ब दे रहा होता है, सुना रहा होता है, समझा रहा होता है कि तहजीब क्या होती है। मैं समझता हूँ तहजीब को बिगाड़ने वाली की अगर तारीख खंगाली जाए तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें वहाँ से वेस्ट से ही मॉडरेट होकर हमारे वहाँ आने शुरू हुई है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया के मुनसिफ हो, सलामती के बने हुए, सलामती के ज़ामिन, लेकिन बस अपने आप को कवर करके। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि आज 70 साल से ज़्यादा हो गए, 78 और उनके इरादों को, इसके बारे में मैं चाहूँगी ज़रा जान से बताओ कि अभी तक वो कहीं से भी लेट डाउन नहीं हुए, झुके नहीं। ये क्या उनके अंदर ऐसी कौन सी विल पावर होती है? बिल्कुल आप सही कह रही है मैम, झुके नहीं कभी। लेकिन एक तो बात देखें, मुस्लिम आपने बताया 313 और हज़ारों के आगे टकरा गए, तो हम तो नरेटेड वहीं से ना, ऑरिजिनेटेड वहीं से हैं। कश्मीरियों का मानना है कि आप मेरे जिस्म से मेरी रूह तो निकाल सकते हो, लेकिन मेरे दिल से मेरी मट्टी नहीं निकाल सकते। अल्लाह, उनका मानना ये है। वो कहते हैं कि भाई थे हमें तेरे एक मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते तो कभी लड़ते सहराओं में, दी अजाने हमने यूरोप की कलीसाओं में, कभी
افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں واہ شان آنکھوں کو نہ جچتی تھی جہانداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بہرہ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جب آیا عین لڑائی میں وقت نماز, قبلہ روح ہو کے زمین بوز ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ رہا نہ رہا بندہ نواز. تو کشمیریوں کا تو بلیو یہ ہے کہ آپ میرے جسم سے میری روح تو نکال سکتے ہیں پر میرے دل سے میری مٹی نہیں. وہ کیوں نہیں لڑیں گے, ان کا حق ہے, ان کی سرزمین ہے جہاں وہ سوچتے ہیں کہ جہاں ہم پیدا ہوئے وہیں ہم مریں گے. اچھا ایک چیز اور جوڑو, ایک چیز مجھے, میں آپ سے ہی سنوں. دیکھیں ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے وہ ان کو وہ بیسکلی غلام بنانا چاہتے ہیں مجھے جہاں تک لگا ہندوستان, جبکہ وہاں پر ان کو جابیں بھی ملی ہوں گی, کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں, اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کا سب. لیکن اس کے باوجود وہ لڑ کس بات پہ رہے, اور وہ ہے فریڈم. وہ مسلط ہونا چاہتے ہیں ان پر, ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل. دیکھیں میم, اگر آپ کو کوئی چیز اویلیبل ہو جائے وہ بڑے ایزیلی اویلیبل ہو جائے. مثالیں آپ انسان کی ایگزامپل لے لیں یا کسی بھی ایسی چیز کی جو آسانی سے آپ کو مل جائے. مثالیں میرے پاس آئی فون میرے فادر نے مجھے گفٹ کیا, جو کہ نہیں ایک بچہ ہے اس کے فادر نے اس کو اچھی سی گاڑی گفٹ کر دی, ایزیلی اویلیبل, ایکسیسیبل, تو اس کی قدر نہیں ہوتی. سملرلی ہم ایز اے نیشن آزادی ہمارے پاس ہے, ہم بولتے ہیں یار آزادی آزادی ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف لیونگ ہے, جو دل چاہے کرو. قدر پوچھنی ہے تو آپ ان بچوں سے پوچھیں جو ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے فخر ہند کے سامنے کھڑے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آزادی کی قیمت آپ ان سے پوچھیے. بس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں پتھر لیے سخن ہیں ہم, ہاتھ میں پتھر لیے سخن ہیں ہم, اگر جنگ لازم ہے تو لازم ہی صحیح. تو وہ آپ پوچھیں ان سے, اگر پوچھیں تو غزہ کے بچوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے آزادی کی ریئل قیمت کیا ہے. ایکچولی قیمت وہاں پر چلتی ہے جہاں لوگ محروم ہوتے ہیں, سب سے جو اہم چیز ہے. تو کشمیریوں میں یہ آزادی جو ہے نا کہ ٹکڑا اور یہ انڈیپینڈنس, ان کو پتہ ہے اس کی ورتھ کیا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے. اچھا یہ جو آپ بار بار فلسطین اور غزہ کی بات کریں اس کو آپ نے کنٹینیو کرنے کی اجازت, ایک بریک. ناظرین واقعی میں ہم بالکل جس طرح ہم کشمیر کی آزادی کی بات کریں, آج یوم سیاہ ہے, اور یقین کریں غزہ پر بھی ظلم کے پہاڑ اتنے توڑے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ سے, یقین کریں میں کہوں گی ہماری شکایت کر رہے تھے. جو مر گئے ہیں وہ تو زیادہ کر رہے ہوں گے کہ ہم نے کم از کم آواز تک نہیں بلند کی. یہاں پر میں اجازت چاہوں گی چھوٹی سی بریک کی, اس کے بعد ناظرین ہم سے پھر آپ ہمارے ساتھ جوائن کیجیے گا. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ایک بار پھر خوش آمدید. کوئی بندوق کوئی تلوار کوئی زبان سے لڑتا ہے, کوئی بندوق کوئی تلوار تو کوئی زبان سے لڑتا ہے. کشمیر کا بچہ بچہ خالی ہاتھ ہر طوفان سے لڑتا ہے. میں نے جذبہ دیکھا, چاہے وہ مائیں ہوں, چاہے وہ بہنیں ہوں, چاہے ان کے نوجوان ہوں, چاہے بوڑھے ہوں, چاہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. ایک ہاتھ میں پتھر بھی ہونا ان کے لیے وہ ایک بندوق اور ایٹم بم سے کم نہیں. ایک بار پھر میں اپنے مہمان جازب صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں. کشمیر پہ بات ہو رہی ہے کہ کیا جنگیں ایٹمی پاور ہونے سے فتح ہو سکتی ہیں؟ بڑا زبردست سوال تھا کہ جنگیں کیا سپر پاور یا ایٹومک پاور ہونے سے فتح ہو سکتی ہے. تو واضح طور پہ میں بتا دوں, دیکھیں میں جنگ جیتنے کے لیے نا لازم نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہتھیار بڑے ہوں. جنگ جیتی جاتی ہے جذبات سے. دنیا میں پاکستان وہ واحد کنٹری جو اب تک 9 جنگیں لڑ چکا ہے اور 9 کی 9 جنگوں میں کامیاب ہوا. ماں سے بھائی ایک کے, لیکن وہ کچھ الگ چیز تھی. آپ دیکھیں 1947, 1948, 1965, 1971, 1991, 1999, 2001, 2004, 2007 اور 2022, 2023, انفیکٹ 2025 ماشاءاللہ سے منیر نے. تو اب اگر آپ MiG 21 لے کر آئیں, میراج لے کر آئیں, آپ اپنے پاس رافیل لے کر آئیں, آپ بولے نہیں بھائی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے, تو بھولے نہیں کہ یار دیکھیں بات گاڑی چلانے کی نہیں ڈرائیور کی ہوتی ہے, بات جنگ میں ہتھیار کی نہیں جذبات کی اور جذبے کی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے 6-0 آپ کبھی بھول نہیں سکتے.
تو آپ نے جب جب کوشش کی ہے, چاہے وہ کارگل کا میدان ہو, چاہے وہ تمل ٹائگر سری لنکا کا ہو, یا وہ پھر مگ 21 کا لے کر جائیں اور چاہے کپ لے کر جائیں, وہ کوئی بھی بات ہو, تمام باتیں ہوتی ہیں جذبات کی, آپ کے جذبے کی, آپ کے ول پاور کی, اور سب سے بڑی چیز یہ جو ہماری روح سے جڑی ہوئی چیز ہے نا, جس میں ہم کہتے ہیں کہ مرنا ایک بار ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دس از جسٹ اونلی ون تھنگ. ہمارا کوئی ریٹرن ٹکٹ نہیں ہوتا, ہمیں پتہ ہے اگر ہم لوگ گئے تو گئے, آپ سوچتے ہیں گئے تو دوبارہ آ جائیں گے, 7 جنم. ایگزیکٹلی. تو جذبے کی جو بات ہے نا, وہ آپ کبھی کسی کا چھین نہیں سکتے, اس کو پرچیز نہیں کرتے. سملرلی کشمیر میں جو چیز ہے نا, وہاں کے لوگوں کے جذبات ہیں, وہاں کے لوگوں کا جو ایمان ہے نا, بالکل بالکل, وہ ایمان کی طاقت ایسی کہ آپ اگر, میں سمجھتا ہوں صرف ایٹم بم وہاں انہوں نے ڈپلوائے نہیں کیا, باقی بیٹل فیلڈ کی میں سمجھتا ہوں تمام جو ایمونیشنز تھی وہ انہوں نے ڈپلوائے کر دیے. ہر 35 لوگ کے اوپر ایک فوجی انہوں نے کھڑا کیا ہے. پاکستان سے زیادہ فوج وہاں پر ہے, تقریباً 6 لاکھ جو ان آفیشیل ریکٹس میں آتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ انہوں نے ڈپلوائے کیا ہے, لیکن ان آفیشیل ریکٹس میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 6 لاکھ پلس فوج کے ٹروپس کشمیر پہ انہوں نے مسلط کر دیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ابھی تک 78 ایئرس اس متنازع کو ہو گئے ہیں. آج 27 اکتوبر کو جو راجہ ہری سنگھ نے سری نگر میں اجازت دی ان لوگوں کو گھسنے کو, آکوپائڈ کشمیر میں جب انڈین آرمی گھسی انہوں نے اس کو آکوپائی کیا, تو اس کے بعد سے اب تک میں سمجھتا ہوں جو میں نے کل آفیشیل ریکارڈز پڑھے ہیں اس میں تو خیر 5 لاکھ کا نمبر آ رہا تھا کہ سویلینز کو قتل کیا گیا ہے, لیکن یہ آفیشیل ہے بائی دی WHO اور ادر ادارے جو ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ان آفیشیل لے کر جائیں تو یہ ڈبل ہو جائے گا. وہاں ہزاروں لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے. وہاں آپ دیکھیں بڑے بڑے نوجوان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں, جیسے برہان وانی کو اٹھایا گیا, جیسے وہاں پر ایک وہ تھے بڑے زبردست بٹ صاحب, ان کو سزائے موت دی گئی. تو اب تو ٹائم وہ ہے کہ آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے, اور اس پلیٹ فارم پہ جہاں پر آپ ہیں, میں ہوں, یہاں سے پہلے زمانے میں خط و کتابت کر کے آواز بلند کرتے تھے اور لکھ کر آواز بلند کرتے تھے. اب جدید دور ہے, کیمرے کے سامنے آئیں, بتائیں لوگوں کو بھائی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا جانتے ہیں, احتجاج ریکارڈ کروائیں, پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں, تاکہ آواز آپ کی دنیا تک جائے. صحیح. یہ ویسٹ والے سنیں, جو شہید ہمارے کشمیر میں ہوتے ہیں, ان کی خون کی بوندیں جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے ٹیبل پہ جاتی ہیں, بالکل, لیکن وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہمارا بینیفیشری انڈیا ہے, ہماری انویسٹمنٹ لگی ہوئی. بالکل ایسے. اور پھر یہ دنیا کو پاٹ پڑھاتے ہیں کہ بھائی if you kill 1% it means you kill the humanity. یہاں ہزاروں لوگ جو مر رہے ہیں. یوکرین میں وہی تھوڑی سی مذمت رشیا نے کی تو انہوں نے پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لیا. بالکل ایسے ہی. بالکل. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے بھائی, ڈیولیٹی کیوں ہے, آپ ہپوکریٹ کیوں بن رہے ہیں, ہپوکریسی کیوں جا رہے ہیں. کہا کہ ایک کبھی کبھی میں اس چیز کو بہت زیادہ وہ کرتی ہوں کہ واقعی میں ایک انسان کا خون ایک انسانیت کا خون کے برابر ہے. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. کبھی کبھی میں دیکھتی ہوں کہ جو گورے ہیں, آف کورس میں کلیئرلی آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی طرف پوائنٹڈ ہو رہی ہوں, کہ ویڈیو میں ایسا منشن کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ایک پرندہ اگر زخمی ہوگا تو ساری ان کی فورسز آ گئی اور اس کو نکالے. تو آپ کو یہ کیا ادھر آپ لوگوں کی آنکھوں میں کیا موتیا آ جاتا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ انسانیت کا قتل کئی سالوں سے چل رہا ہے اور ابھی تک ان کو آزادی نہیں دی جا رہی. کیا اس کے اوپر ٹیبل ٹاک کے لیے بڑے بڑے منصف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک کیا ڈیسائیڈ اینڈ ڈیسیژن لینا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو ان کی آزادی کشمیر کی دلا سکیں؟ کیا ریزن ہے؟ مجھے بہت اچھا لگا کہ جازب نے پوائنٹڈ کیا کہ جن کی انویسٹمنٹ لگی ہو, جن کی ذاتیات ہو, تو وہ کہاں پر کھڑے ہیں, وہ ہمارے لیے ہرگز کھڑے نہیں ہوں گے. یہ کلیئر ویژن ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب اس کو ہڈن نہیں کر سکتے. اب ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی. اب ہم لوگ ڈر کے آواز بلند کریں گے اور کہیں گے یہ نہیں بولے, وہ نہیں بولے, یہ نہ کہیں, وہ ناراض ہو جائے گا, وہ تو پھر جمہوریت نہ کہیں یہ جمہوریت ہے. جمہوریت ہے تو فریڈم سے اگر ہم کہیں بات غلط کر رہے ہیں تو 10 لوگ وہ بات کیوں کریں, 50 لوگ کیوں کریں اور لاکھوں لوگ کیوں وہ بات کریں جو ہم کر رہے ہیں. پھر ہماری بات میں کوئی تضاد تو ہو, لیکن ہم اس کا مطلب ہے جب کہتے ہیں نا گواہ بھی 2 کھڑے ہو جائیں تو جج کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو جج بنے ہوئے میرے خیال میں انہوں نے وہ جو لے کے کھڑا ہوا ہے نا ترازو, وہ بالکل صحیح کھڑا ہوا ہے. کسی نے کہا تھا کہ اگر اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دینا تو سب سے پہلے یہ ترازو چھوڑ کے بھاگے گا کہ جس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں
جہاں سے کیا کہو گے؟ بالکل میم آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ویسٹ کے بارے میں جتنا آپ بتا رہی تھی, میں اب اگر نام لوں گا تو مجھے پرابلم یہ ہے کہ میرا وہاں جانا رہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اگر میں ایسا ہارش الفاظ یا ایسی کوئی بات یہاں کہہ دوں نا تو میرے ویزا کی پروسیس میں ساری ویڈیو وہ لوگ دیکھیں گے, بولیں گے یار تم نے یہ کلمات کہے تھے, یہ والی باتیں کہی تھی, تو وہ میرے لیے بڑا دقت والی بات ہے. لیکن سب سے اہم بات ہے یہاں ان متنازع ان جنگوں کے بینیفیشریز کون ہیں, کون وہ لوگ ہیں. ہم لوگوں کو دکھ ہوتا ہے نا یار, یہ لوگ یعنی کہ میں ہر سال پروگرام کر رہی ہوں, پچھلے چوتھا یہ پروگرام ہے, 4 سال سے مارننگ شو میں یہ پروگرام کر رہی ہوں. لیکن یقین کریں اس سے پہلے کون نیچی چینل میں مارننگ شو, وہاں پر بھی میں نے اس کے بہت سارے پروگرام کیے. کب 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 یعنی کہ ہماری 3 نسلیں جیسے بولتے ہیں نا, وہ یہ دیکھ ہی جا رہی ہیں. تیسری نسل آ گئی ابھی, تو 2 نسلوں نے دیکھ لیا. اس دور کے جو لوگ تھے 70 اگر قاعدے, کیونکہ پاکستان جب آزاد ہوا تو کشمیر ساتھ میں ہی تھا. پھر وہ جو ایک فیک طریقے سے وہ ہری سنگھ اور لیٹر جی میں نے بھیج دیا, پھر اس کے بعد اس پہ انہوں نے ڈپلومیٹک حرکت کی, اندر سے ایک سسٹم بنایا اور اپنی افواج تمام جتنی بھی سری نگر پر انہوں نے قبضہ کر لیا. ایسے ہی مقبوضہ کشمیر. تو یہ سرپرائز ہو گئی, یہ اچانک ہو گیا. لیکن ان کی ہمت نہیں آ رہی. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہندوستان کیوں اس پر گندی نظریں جمایا ہوا ہے, اور دوسرے تمام ممالک کیوں ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک بات تو میم یہ واضح کلیئر ہے کہ ہندوستان گندی نظر جمانے کے لیے بہت سارے اس میں ہے کہ آپ کو وہاں سے بینیفٹس بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بینیفٹس بہت سارے وہاں سے آپ کو. ایک تو یہ والی بات کہ وہ ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, وہاں اگر 1.5 کروڑ لوگ رہ رہا ہے تو وہ 1.5 کروڑ لوگوں کا آپ دیکھیں نا, انہوں نے آرٹیکل 370 ہٹایا. اس کا مطلب یہ تھا ریووک کیا اس کو. ریووک کرنے کے بعد یہ ہوا کہ آٹونومس باڈی کا اسٹیٹس ہٹ گیا. پھر 30A لگایا انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہندوستان کے کوئی بھی شخص وہاں پر اپنی زمین خرید سکتا ہے, یعنی کوئی بھی ہندو وہاں لے سکتا ہے. تو دیکھیں بینیفٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ان کا یہ کہ وہ کہتے ہیں اکھنڈ بھارت شدھ بھارت. اس کو کنٹینیو کرنا, اکھنڈ بھارت شدھ بھارت, اس کو ہم کریں گے کنٹینیو. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو اونلی فار سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین ہمارے ایک اور مہمان نے اسپیشل ہماری ٹرانسمیشن یوم سیاہ کشمیر ڈے کے اوپر اسپیشل ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں, ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ احمد عبدالرزاق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں احمد؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آج ہمارے ساتھ جو ہے, آج ہمارا جو پروگرام ہے کشمیر کا یوم کشمیر کی آزادی پہ جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں یوم سیاہ, اس کو ہم اسپیشل تمام ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. میں چاہوں گی تھوڑا پہلے آپ بات کر لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں کشمیر کے بارے میں ایک کامن سینٹینس یہ ہے کہ یہ ہماری شہرک ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا, ہماری نیک ہے. اب اگر اس نیک کے لیے اگر ہم قربانی نہ دے سکے تو بہت ہمارے لیے ایک آکورڈ مومنٹ ہوگا. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب ہماری شہرک کو کوئی بھی دبانا چاہے گا تو انڈائریکٹلی وہ ہمارے جسم میں سے جان نکالنا چاہتا ہے. اللہ. اور اب ہم جب بھی گفتگو کریں کشمیر کے بارے میں تو وہاں خاص طور پہ جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں. اور مسلمان کو اگر تکلیف میں ہو تو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ اگر ایک شخص کو تکلیف ہو تو اس کو دوسرے شخص کی تکلیف کا احساس ایسے ہو کہ ایک ہاتھ کی اگر ایک انگلی تکلیف میں ہے تو دوسری تکلیف کو بھی محسوس ہو. اگر دوسری تکلیف کو محسوس نہیں ہو رہا تو وہ بے حس کہلائے گا یا مردہ کہلائے گا. بالکل ایسے. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے سب سے پہلے کہ ہمارے پاس کوئی شخص مومن مسلمان موجود ہے اور اس کی تکلیف کا اگر ہمیں احساس نہ ہو. تو یہاں پہ بات آ گئی کہ سب سے پہلے کہ ہمیں احساس ہونا ہمارے لیے ایمان سے جڑی ہوئی ہے. دوسری چیز, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, کشمیر میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. بالکل ایسے. ان کا حق ہے, جیسے ابھی میرے پیارے بھائی بات کر رہے تھے کہ
یونین کونسل کے اندر آپ نے مختلف بات کی, یونائٹڈ چارٹرز کے اندر آپ نے مختلف بات کی, مگر گفتگو کا ایک سب سے بڑا اہم رتبہ یہ ہے کہ آپ جب ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں تو چاہے وہ شخص بلیک ہو, چاہے وہ شخص وائٹ ہو, چاہے وہ شخص کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتا ہو, آل آر ایکول. اگر جب بھی آپ اس پیمانے پہ نہیں رہیں گے اور ڈیفرنٹ پیمانہ رکھیں گے تو آپ کے اندر بائسنس ڈیولپڈ ہو جائے گی, آپ ایک غیر متنازع جواب کے اوپر چلے جائیں گے. کیوں دنیا آواز نہیں اٹھاتی, کیوں دنیا کام نہیں کرتی؟ سوال ہے واقعی, اس کے اوپر ایک بزنس ہے, بزنس ہے. میں آپ کو یہ آگے باقاعدہ فیکٹس اینڈ فیگر بتا سکتا ہوں کہ اگر جس دن سے 370A کا امپلیمنٹیشن انڈیا نے کیا ہے اس دن سے اس کی ٹریلین آف امپورٹس آف ویپن اسٹارٹ ہو گئی ہے. اب یو ایس اگر اس کی بات نہ کرے تو غلط ہو جائے گا نا. یو ایس تو چاہے گا کہ آپ ہم سے ویپن خریدیں, وہ تو چاہے گا کہ آپ انڈیا میرا سب سے بڑا پرچیزر ہے. بالکل ٹھیک. ہم بات کریں پھر سیکنڈ ورلڈ لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ کے اوپر جائیں, آپ کے رشیا کے اوپر. رشیا چاہے گا کہ بھائی آپ بھی ویپن خریدیں. بالکل ایسے دنیا میں بزنس کو امپورٹنٹ دی جا رہی ہے, ہرگز کہیں سے بھی ہیومن کو امپورٹنٹ نہیں دی جا رہی. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہیومنس کو امپورٹنٹ دی جا رہی تو غلط سوچ رہے ہیں. اگر سوچا جاتا تو ویپن سیل کرنے سے پہلے یہ سوچا جاتا کہ بھائی آپ یہ ویپن کی آپ کو ریکوائرمنٹ کیوں ہے, آپ ایسا عمل کیوں کر رہے ہیں. اس عوام کو خود زندہ رہنے کا حق ہے, کسی بھی چاہے علاقہ ہو, چاہے کوئی ایک گاؤں ہو, چاہے ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہو, ہر شخص کو اپنی آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے. جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا, جس کی بنیاد کے اوپر آج بھی اگر پاکستان نہیں بنتا, جو حال کشمیر کا کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے, ہم اللہ کی طرف سے بلیسڈ ہیں کہ وہ حال ہمارا نہیں ہو رہا, ورنہ یہی حال ہمارا ہوتا. اب ہمیں بس یہ چاہیے کہ ہم کشمیر کو جس طریقے سے بھی کوشش کر کے بچائیں, خاص طور پہ ان کی عوام کو بچائیں. آئے ہائے. اور واقعی میں بالکل کلیئر احمد نے ایک پوائنٹ ریز کیا. میں چاہوں گی ذرا ہم جہاز علوی کی طرف چلتے ہیں کہ واقعی میں آواز کیوں نہیں بلند کی جا رہی. ہم جیسے میرا ایک شو ہے, میں 365 دن اسکرین پر گڈ مارننگ وتھ سر بھی چیلنج چل رہا ہے. اس کے علاوہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر کوئی بھی تہوار ہوتا ہے ہم آف کورس اس کے لیے خوشی بھی مناتے ہیں. اگر کسی کو دکھ ہے, یہاں تک کہ کراچی میں بھی, سندھ میں یا پاکستان میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے جیسے ڈیزاسٹر آتے ہیں, اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, فیل کرتے ہیں کہ یار ادھر ظلم ہو گیا, یا ایکسیڈنٹ ہو گیا, قتل ہو گیا, ہم بات کرتے ہیں. یہ ہمارا جو ڈومین بنتا ہے, کم از کم ہم آواز تو بلند کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ڈیسیجن پاور ہیں, جو ہمارے لیے اسپیشل, جن کو مقرر کیا گیا ہے, منتخب کیا گیا ہے, منصف جتنے لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں, جن کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کہیں پر بھی انسانیت کا خون ہوگا تو آپ لوگوں نے ہمارے لیے گڈ, یعنی کہ گڈ جسٹس کرنی ہے, ایک منصفانہ فیصلہ کرنے. لیکن ابھی تک جو منصف ہیں, وہ ابھی تک وہ ججز ہیں جن کو یہ ڈیزگنیشن دی, وہ ابھی تک کشمیر کا فیصلہ نہیں کر پائے. کیوں؟ جی میں چلتی ہوں ہمارے ساتھ جہاز علوی. جی جہاز. میم بہت خوبصورت الفاظوں میں جو سر نے بیان کیا, احمد صاحب نے بڑی ہی واضح طور پہ وضاحت کی. تھوڑا سا میں اس میں ایک واضح طور پہ وہ چیزیں کچھ انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. جیسے آپ بتا رہے ہیں مصنف جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دینا ہے کہ آئدر کشمیر ول بی سیپریٹڈ اور ناٹ, اور اگر ہوگا تو وہ پاکستان کے حصے میں جائے گا, انڈیا کے, یا آٹونومس بنے گا, یا الگ کنٹری بنے گا. دیکھیں دنیا میں بالکل 110% احمد صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے بزنس. ٹھیک ہے, امریکہ کا یا یو ایس کا جو سروائیور ہے وہ سب اسی پہ ہے کہ وہ کتنا اسلحہ دنیا میں بیچتا ہے. اس کی یہ جو ٹریڈنگ ہے نا, ویپن ٹریڈنگ, اصل میں یہی اس کی سروائیول ہے. اگر آپ اس کی اکانومی کو دیکھیں تو اس کا اسٹرکچر ہی اسی طرح کا ڈیولپ ہوا ہے کہ زیادہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے اس کی بیسکلی ٹریڈ جو ہو رہی ہے اس کی ایمیونیشنس کی یا ویپنس کی. ٹھیک ہے, اسی لیے انہوں نے کیا کیا, سیریا پہ حملہ کیا, عراق کو انویڈ کیا. ٹھیک ہے, آپ یہاں آ جائیں, مصر کو کیا, لبنان کو کیا, لیبیا کو کیا, افغانستان کو کیا. تو جن جن کنٹریز میں انہوں نے کیا کہ جہاں جہاں جنگ لگانا شروع کی وہاں اسلحہ پروڈیوس ہونا شروع ہو گیا. اس کی انہوں نے پروڈکشن بڑھانا شروع کر دی, وہاں سے آؤٹ کرنا شروع کیا. مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان کی جنگ لگی اور پاکستان نے رافیل 6 گرا دیے. اب آف کورس انڈیا کو اس سے بڑی ٹیکنالوجی چاہیے جو B-10 بومبر کے پاس جاتی ہے. پھر اس سے بڑی تو ٹیکنالوجی وہی ہے نا, یا آپ F-35 کے اوپر جاتے ہیں جو کہ امریکہ بناتا ہے. تو
تو امریکہ اب کیا ان سے ڈیل کرے گا کہ if you want to beat Pakistan you can get this aircraft from us. جب ایئر کرافٹ وہاں جائیں گے تو ظاہر ہے ان کی پھر بزنس بڑھے گا. جیسے یہ بتا رہے تھے کہ سب سے بڑا پرچیزر ہے, تو جنگ لگانا, جنگ کرنا, یہ سب بزنس ہے. دس از ٹوٹلی وار. ٹھیک ہے, اس میں سارا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو امریکہ سروائیو کرے گا. جب جب دنیا میں جہاں جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں US کا سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے. اب مصنف کی بات رہی یا اس کے انصاف کرنے والوں کی بات رہی یا وہاں جو لوگ بیٹھے جنہوں نے تھنک ٹینک بیٹھے جنہوں نے ڈیسیجن لینا ہے, جنہوں نے یہ پورا پینل بنانا ہے کہ بھئی کشمیر کا کیا کریں, تو میں سمجھتا ہوں وہ پینل کے تمام لوگ وہی ہیں. تو آپ بتائیں کہ کوئی بھی بزنس مین اپنے کسٹمر سے جھگڑا کیوں کرے گا؟ بالکل بھی نہیں. یعنی اس کی ذاتیات جہاں انوالو ہو وہ کبھی بھی نہیں. ایگزیکٹلی. تو دس از ون آف دی ریزن کہ یہاں جو بینیفیشریز ہیں نا, بینیفیشری صرف US میں نہیں ہے, ہمارے وہاں بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرے انڈیا میں بھی ہیں. آپ دیکھیں مودی صاحب آئے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نعرہ لگایا اکھنڈ بھارت کا. ٹھیک ہے, دنگا فساد کروانا, لڑائی جھگڑے کروانا, قتل و غارت کروانا. مطلب انہوں نے کیا کیا, اس بزنس کو ذرا بوسٹ کر دیا. لائک اگر آپ نے مرزا پور دیکھی ہو تو مرزا پور میں کیا ہوتا ہے, ایک ویب سیریز ہے کہ وہ ہتھیار بناتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہتھیار جو ہے نا فری میں بانٹنا شروع کر دو. تو پھر کیا ہوگا, ڈیفینس کرنے والا بھی پرچیز کرے گا. جتنا سپلائی بڑا ہوگا پھر ڈیفینس کرنے والا بھی پرچیز کرے گا. سملرلی انہوں نے بھی یہی کیا ہے. اچھا, اس کے اوپر آپ بتائیے گا کہ یہ جو ہتھیار یعنی کہ ہمیں پہلے اس چیز کا عادی کیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ کے کمپٹیٹر کو آپ کے سامنے کرو, خود آپ دودھ کے دلہے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نو میں تو بڑا پر امن یعنی کہ امن چاہتا ہوں, یہ لوگ لڑ رہے ہیں اور میں بالکل منصف بنوں گا. لیٹس سی, آج ہم بہت ساری چیزیں عیاں کریں گے, ڈکلیئر کریں گے کہ بیسکلی کشمیر کیوں نہیں آزاد ہو سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس کا ریزن بیہائنڈ کیا ہے. لیتے ہیں یہاں پر ایک بریک اور ملتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وذ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. کشمیر کا یوم سیاہ دن 27 اکتوبر, ایک ایسا دن جس وقت دشمنوں نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے. دشمنوں نے خود سے فیصلہ کیا تھا, لیکن فیصلہ مسلط کرنا وہ کرتے ہوئے یہ بھول گئے تھے کہ قوم کون سی ہے, امت کون سی ہے. جی ہاں, کشمیریوں کی بات کریں گے. ہمیں 1-2 مہینے لاک ڈاؤن میں جب رہنا پڑا تو یقین کریں, میں سچ کہہ رہی ہوں, سب نے کشمیریوں کو بہت یاد کیا کہ آپ لوگوں کو کئی دنوں اپنے گھروں میں محصور رہنا پڑتا ہے, اور وہاں پر مستقل ہندوؤں کی, میں تو یہ کہوں گی ہندوستان کی فوج گلیوں میں, کوچوں میں, گھروں کے قریب کھڑی رہتی کہ کوئی کشمیری باہر نہ نکلے. سوچیں, جب ہم لوگ پریشان تھے اور ہم لوگوں نے اپنے گھر میں راشن ہم تو خرید سکتے تھے, لے لیا, لیکن ان کو کئی مہینے تک گھروں میں محصور کیا جاتا ہے. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. میں چلتی ہوں, میرے خیال میں جہاں سے کچھ کہہ رہے تھے آپ, بات میں کہوں گی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی, تو میں بس یہ آپ کو تھوڑا سا یہ جو منصف و ججز کی بات کرتے ہیں, کیوں چاہیں گے آزادی ہو؟ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے, کیونکہ بینیفیشریز ہیں نا. اب آپ اس میں اپنا جو مقدمہ لڑ لینا انٹرنیشنل کورٹ کے اندر, وہاں آپ نے اس کو مضبوطی سے لڑنا ہے. وہاں آپ نے اپنی آواز جو ہے وہ بین الاقوامی اداروں کو, بین الاقوامی جو یہ فورسز بیٹھی ہیں اور یہ جتنے بھی تھنک ٹینک بیٹھے ہیں, ان کے کانوں میں بسا دینی ہے کہ بھئی دیٹ وی وانٹ دی کشمیر. بالکل, اور آپ کو مقدمہ وہاں پر بڑا اسٹرانگ بنا کر پیش کرنا ہے. دیکھیں, میں ایک بہت اچھی سی بات یہاں کروں گا, مجھے لگتا ہے تھوڑی سی ہارش ہے, لیکن کہنا سمجھتا ہوں ضروری ہے. اگر ٹیبل ٹاک سے معاملات طے ہو جاتے ہیں نا میم, اگر بہت پہلے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کا لشکر لے کر نکلے. جہاں بات آپ کی بنتی ہے ٹیبل ٹاک سے, ڈو اٹ. اگر نہیں بنتی تو وی لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. یہ ہمارے قرآن کریم میں بھی آیا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل. تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ پہ جہاز فرض ہو گیا. یہ نا بڑا مشہور معروف شعر ہے کہ آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا, یہاں اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے کہ ریت کو نچوڑ دو,
ہمارے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. آنے والا بہت تم جو پکارو تو اہل صحن آئیں گے. اڑتے ہوئے دس از ون مور مصرع یہاں پر. آئی جسٹ فورگاٹ دیٹ. اڑتے ہوئے چلیں آگے جی جی. تو اس میں بھی ایک اچھا سا شعر ہے پورا علامہ اقبال کا, وہ بڑا زبردست ہے, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جو ٹیبل ٹوکن ایک حد تک کی جاتی ہے, اس کے بعد آپ نے وار کرنا پڑتی ہے. بالکل ایسے بالکل ایسے. اور چلتے ہیں ہم ذرا احمد صاحب کی طرف. احمد عبدالرزاق آف کورس ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ایجوکیٹ بھی ہیں. ابھی جس طرح جاذب نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے, اور وہ کیوں چاہیں گے کہ کشمیر آزاد ہو جائے, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں باؤنڈریز نا آپ کو بتا دی گئی ہیں. اگر ہم مدد مانگیں تو کم سے کم دروازہ صحیح کھٹکھٹائیں. بہت خوب بہت خوب. اگر ہم مدد مانگیں نا تو صحیح دروازہ. قرآن میں موجود ہے یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. میں کہہ رہا ہوں یہود و نصارہ میری مدد کرو. اٹس آور فالس ناک. ہم دروازہ ہی غلط کھٹکھٹا رہے ہیں. بالکل صحیح. ہم دروازہ جب صحیح کھٹکھٹائیں گے تو صحیح مدد ملے گی. بالکل تو صحیح. کہتے ہیں نا در کا سوالی بننا ہے تو صحیح سوالی بنے. تو ہمارا جو یو این کے اندر ہماری پریزنٹیشنز ہوتی ہیں یا اپنے آپ کو کوئی بھی ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے, وہ ہمارا غلط ہے. ہمیں مدد چاہیے او آئی سی سے, ٹھیک ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. اسلامک کنٹریز اگر متحد ہوں گے پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اسلامک کنٹریز جب تک متحد نہیں ہوں گے جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہی آپ کا ایمان کا حصہ ہے کہ ایک صف کا. ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب, حافظ عاصم منیر صاحب نے ایک آپریشن کیا اگینسٹ دی آپریشن سندور. اس کا نام جو رکھا گیا کہ اس کے لیے باقاعدہ بتایا کہ آپ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح بن جائیں. تو ریزن کیا تھا کہ اسلام کی ریپرزنٹیشن یہی ہے کہ آپ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنیں اور اس کے طرح کھڑے ہوں. اگر اسلامک کنٹریز آپ کی اس طریقے سے کھڑی ہو جائیں آپ کے ساتھ تو ہی عمل ہو سکتا ہے. ادر دین اگر میں اپنے بھائی کو نگلیکٹ کرتا رہوں, میرے برابر میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو کہ میرا بھائی ہے, اور میں اس کی تکلیف کو نگلیکٹ کرتا رہوں, تو ان دی لاسٹ جب اس کا صحیح وقت آئے گا تو وہ بھی مجھے نگلیکٹ کرے گا. تو یہاں پہ اسلام کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ وائٹ ختم ہو رہا ہے, ویلڈ ہی نہیں ہو پا رہا ہے. تو سب سے پہلے میں ایز اے مسلم ہمیں اسلامک کنٹریز کو اجاگر کرنا ہوگا کہ یہ اس چیز کی آواز اٹھائیں. آپ کے پاس بہت ریچسٹ اسلامک کنٹریز ہے جن میں کنگڈم سسٹم پورا لگا ہوا ہے. سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, عمان ہے, جو آپ کے اپنی ایک آواز کی طاقت بھی رکھتے ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں. ہمارے پاکستان نے اور بالکل ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ بھائی اگر جو سعودیہ پہ اٹیک کرے گا تو سمجھ لے پاکستان پہ اٹیک کرے. یہ آپ کی پوائنٹ مگر اس کے وائس ورسا بھی ہونا چاہیے تھا نا کہ پاکستان پہ جو اٹیک کرے گا تو پھر سعودیہ اٹیک کرے گا. ایسا نہیں ہے. یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ اگر پاکستان پہ اٹیک ہوا, انڈیا کی طرف سے اٹیک ہوا, تو سعودی عرب کو آن دی ڈیمانڈ کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے ایک اسلامک کنٹریز پہ کرنے کی ہمت کی. اور اس کی ہمت ہمارے وہی سے ایک انگریزوں کا ایک رول ہے جو کہ ہم پہ انہوں نے فرام دی انیشل لاگو کیا ہوا ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. بالکل. سلطنت عثمانیہ توڑنے کا مقصد یہی تھا کہ جیسے ہی سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیں گے سارے مسلمان اپنے اپنی چیزوں کے اندر ڈیوائڈ ہو جائیں گے اور کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. ون ادر دین اگر سلطنت عثمانیہ کے اندر کوئی بھی ایک شخص عمل کرتا تھا, خلافت کے اندر عمل کرتا تھا, تو یہی ایک عمل ہوتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے مسلمان کو تکلیف کیسے پہنچائی, اور پھر سارے مسلمان اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے یا جنگ کر دیتے تھے اگر وہ اپنی عمل سے بات نہیں آتا تھا. تو اس کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنی آواز, اپنا درد پہلے اپنے مسلمان بھائی کو بتانا چاہیے کہ بھائی ہمارے ساتھ, فار ایگزامپل میرا مسلم برادر سعودی عرب ہے, ایران ہے, عراق ہے, ان سب کو یونائٹ کر کے, اب ہمارے ساتھ مختلف اور بھی اسلامک کنٹریز ہیں, انڈونیشیا ہیں, بنگلہ دیش ہیں, تو ان کو یونائٹ کر کے ہم اپنے ساتھ رکھیں. اور ساتھ رکھنے کے بعد ہماری فارن پالیسی کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وی آر ہیئر ایٹ اینی مومنٹ, چاہے وہ آپ کے اوپر امریکہ کچھ کرے, چاہے وہ رشیا کچھ کرے, یا سپر پاور کچھ کرے, چاہے کوئی بھی شخص کرے, اگر نان مسلم اسٹیٹس آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو ہم کھڑیں. اور اس کے ہی وائس ورسا ہمیں بھی کرنا چاہیے. دس از شوڈ بی این آور فارن پالیسی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم پہ کسی نے اٹیک کیا ہے تو آل آر یونائٹڈ ہو کے آپ کو ہمیں یہ کرنا ہے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ضیاء الحق صاحب نے او آئی سی کے اوپر کام کیا, آپ کو پتہ ہے ان کا کیا ہوا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا,
ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. ان سے پہلے اگر ہم بیک ہسٹری کے اندر جائیں گے تو شاہ فیصل سعودی عرب کے, انہوں نے OIC اپنے آرگنائز کرائی, آپ کو ان کا بھی پتہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا آپ ہوا. نے شاہ فیصل کی, اس کو احمد آپ نے بریک کے بعد کنٹینیو کرنا, جتنی بھی بات ہوئی ہم ناظرین اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, اور لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وتھ سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. جہاں سے علوی صاحب موجود ہیں اور احمد عبدالرزاق صاحب موجود ہیں. بات ہو رہی تھی کہ کون لوگ نہیں چاہتے کہ کشمیر آزاد ہو. دیکھیں ہمارے ایمان میں جب میں نے بات کی تھی ابھی کہ شاہ فیصل صاحب کو بھی باقاعدہ قتل کیا گیا, جی, تو اسی طریقے سے ایک بادشاہ, ایک کنگڈم رکھنے والا, اور سب کا قتل یا سب کو شہید اسی موضوع پہ کیا جا رہا ہے جیسے ہی وہ OIC کا اجلاس بنا رہا ہے. جی, ابھی میں ریسنٹلی ایک گورنمنٹ تھی جو پریویس آپ کی گورنمنٹ تھی, اس میں بھی 2 اجلاس OIC کے ہوئے اور گورنمنٹ چلے گئی. میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ٹھیک ہے پولیٹیکل آپ کے کوئی بھی کسی سے کوئی اختلاف ہو یا نہ ہو, مگر OIC جب تک پاورفل نہیں ہوگی آپ کی یونٹی کہیں پہ بھی نہیں ہوگی. جب آپ کی یہ سیپریٹ انگلی ہوگی تو بہت آسانی سے توڑ دی جائے گی. جب یہ ایک پنچ کی حالت میں ہوگی تو اس کا ایفیکٹ بہت زبردست ہوگا. لیاقت علی خان کا مکہ بنا جی دیا بالکل. آپ نے. جب یہ پنچ کہیں پڑے گا بھی نا تو مطلب اس کے اندر کم سے کم 5 کنٹریز آ گئی نا فار ایگزامپل, تو ایسی 54 جو آل کنٹریز ہیں جو مسلم ہیں وہ بھی کہیں پنچ دیں گے نا تو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے غلط جگہ افیکٹ کر دیا. ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو, اس کے ساتھ ہمیں بد اخلاقی, بد زیادتی یا ظلم نہیں کرنا. بالکل صحیح. اب جب ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو ہمیں ان کے لیے آواز لازمی اٹھانی چاہیے. اور اگر ہم بات کریں اپنے ایمان کی تو ایمان کا سب سے نچلا رتبہ یہ ہے کہ آپ اپنی آواز یا اپنے دل سے برا مانیں. اچھا, اس سے اوپر رتبہ یہ ہے کہ آپ اسپیک کریں, بلند آواز کریں, چاہے آپ OIC میں کریں, چاہے آپ UN میں کریں, چاہے آپ اپنی کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کریں, یا جیسے آپ آج تمام ٹی وی چینلز کر رہے ہیں, آپ کا ٹی وی چینل بھی اس میں کر رہا ہے. آج سارے لوگوز بلیک ہوئے ہیں, ساری چیزیں, اس کی ریپرزنٹیشن کیا ہے کہ ہمیں ایک دکھ ہے تو بالکل ریپرزینٹ کریں, مگر اسلام کے ایک رتبے سے اور آگے بڑھیں کہ طاقت سے بھی بات کریں. ضروری ہے, اب ضروری ہے, جس کا اجر بھی زیادہ ہے. بالکل صحیح. کہ آپ ظلم کو اگر برداشت کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا آپ ظلم کے ساتھی بنتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کو ظلم کا ساتھی نہیں بننا ہے, آپ کو بلکہ ایک سیپریٹ آئیڈینٹی رکھنی ہے کہ بھائی آئی ایم دا مسلم اسٹیٹ, میرا یہ کام ہے کہ چاہے وہ مسلم ہو تو بھی آئی ایم پرووائڈ دی شیلٹر, اور اگر ہم پرووائڈ دی شیلٹر مسلم کو کر رہے ہیں تو جیسے میرے قائد نے کہا تھا, قائد اعظم محمد علی جناح نے, کہ چاہے آپ مسلمان ہیں, چاہے آپ عیسائی ہیں, چاہے آپ کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے آپ ہندو ہیں, آپ اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر کھلی آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں. تو دس از دی آور ویژن. پاکستان کا ویژن یہی ہے جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیا, اور جس کی بنیاد پہ ہم نے اس ملک کو قائم و دائم رکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں شکر ہے کہ ہر چیز میں کامیاب رکھا, تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ یہی چیز ہم کشمیر پہ بھی امپلیمنٹ کریں. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اچھا, نہ صرف ہمارے پاکستان میں ہر پروفیشن سے بلانگ کرتے ہیں, ہر طبقہ فکر, یعنی کہ تمام, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہ ہو, چاہے وہ ایجوکیشنل پلیس کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی بزنس مین ہو, کوئی وومنس ہو, اور چاہے وہ اسکول کے ڈپارٹمنٹ ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, بچے ہوں, سب کشمیر کی حق خود ارادیت کی جنگ میں ہم ان کے ساتھ ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گی یوم سیاہ کے طور پہ تمام پاکستان, بلکہ جہاں جہاں کشمیر اور اسلامی مملکت کے طور پہ آف کورس ہم کشمیر کو دیکھتے ہیں, اور کسی بھی کنٹری میں
کہیں پر بھی لوگ کشمیر کی آواز بنتے ہیں. اور آج یوم سیاہ آف کورس ہم اپنے کشمیر کے ساتھ ہیں. ہمارے کچھ بچوں نے آکسفورڈ کیمبرج اسکول کے بچوں نے کشمیر کے لیے خوبصورت سا ایک ڈرامہ اور ایک پوئم یا نظم جسے کہتے ہیں ملی نغمہ, اس پر ایکٹ کر کے بتایا کہ وہاں پر جو ظلم اور زیادتی ہے وہ کس طرح بربریت دکھائی جا رہی ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, آواز بلند نہیں کرنے دیتے, اور کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ابھی بریک کے بعد جب ہم دوبارہ جوائن کریں گے تو آکسفورڈ کیمبرج اسکول کے بچوں نے اسپیشل کشمیر کی میں کہوں گی جنگ میں اور جتنے لوگ وہاں پر شامل ہیں ان کے لیے اسپیشل پروگرام جو ہے ایک اسپیشل ڈیمو ڈیڈیکیٹ کیا ہے. ہم اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ بچوں کی اور ڈفرینٹ ڈومین میں جو لوگ ہیں جیسے میں ہوں ایک, بلکہ جتنے بھی اس وقت ٹیلی ویژن ہیں سب لوگوں نے اسپیشل ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا اور کشمیر کے ساتھ ہونے کا ایک ریپرزینٹ کیا. ہر طرح کے کرنٹ افیئر, چاہے مارننگ شو ہوں, ہر طرح کے لوگ جہاں جہاں پر اس وقت میڈیا سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے کشمیر کا اپنے ڈومین میں رہ کے آواز بلند کی, ان کے ساتھ کو ریپرزینٹ کیا. میں دل کی گہرائیوں سے میں کہوں گی کہ تمام لوگوں کا شکریہ جو لوگ اس وقت جو اسپیشل کشمیر کی آواز بنے ہوئے. ایک شعر نظر کروں گی. بندوقوں کے سامنے پتھروں سے لڑتے ہیں, بندوقوں کے سامنے پتھروں سے لڑتے ہیں, اتنی شہادتوں کے بعد بھی کشمیری کہاں ڈرتے ہیں. واقعی میں کشمیریوں کی ہمت کو توڑ نہیں پائے, ہندوستان نہیں توڑ پایا, چاہے کتنے بھی ظلم ہوئے. اور زندگی میں کہوں گی جہاں سے, اور احمد نوٹ کیجئے گا کہ سب سے خوبصورت اور قیمتی چیز انسان کی زندگی ہے, اور موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے. لیکن میں کہوں گی کہ چٹان بن کے جو کھڑے ہیں, جو تعداد میں کم ہیں کشمیری, اور ہندوستان تو کروڑوں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, لیکن آپ کسی کے جذبے کو توڑ نہیں پائے. وہ انہوں نے جہاں سے اپنے بڑی پیاری بات کی تھی, روح پر آپ جسم سے روح تو نکال سکتے ہیں, ہاں, لیکن دل سے مٹی نہیں نکال سکتے. ہائے بہت خوبصورت بات. میں ابھی آپ کی بات سے مجھے ایک بہت اچھا واقعہ یاد آیا. رات کو میں سوچ رہا تھا کہ ہاں آپ لوگوں سے شیئر کروں یہ بات. استنبول میں ہم لوگ ایک پریزنٹیشن تھی ہماری کلاس کی. ہمارا ایک فرینڈ تھا نعمان, اور وہ آکوپائڈ کشمیر سے بلانگ کرتا تھا. تو اس کا جب نمبر آیا پریزنٹیشن کے لیے تو اس نے, وہ ترک وہاں بیٹھے ہوئے تھے سارے, ہم 2 پاکستانی 3 پاکستانی تھے. اچھا. تو اس نے بتانا شروع کیا کہ جنت جو ہوتی ہے اور کشمیر جو ہوتا ہے وہ کیسا ہے, مطلب جنت اور کشمیر کی مشابہت کی کہ دیکھو یہ ہے جنت, یہ کشمیر ہے. تو 8-10 سلائڈ تو اس نے زبردست دکھائے, اور پیچھے سے ترک چیخ رہے چلا رہے, او چوک گزل آبے, او چوک گزل زبردست بہترین, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اپریشیٹ کر رہے تھے. جی 8-9 سلائڈس اس نے بڑی خوبصورت دکھائے. اس میں دریائے جو نیلم ہے, اس کا پہاڑیاں بڑی اچھی اچھی. پھر اچانک ایک تباہ کن سا گھر آ گیا 10ویں سلائڈ کا. کہ لگا یار, اب وہ سارے جو خوش ہو رہے تھے وہ ترک, اب یار یہ کیا مزہ. اب پوچھتا وہ ان سے کہ کین یو امیجن ہوز ہوم از دس, گھر کس کا. کہ نہیں تم نے غلطی سے شاید سلائڈ ڈال دی. نہیں, میں آپ کو دوسرا پہلو بھی دکھا رہا ہوں. بولتے یہ جو گھر تباہ ہوا ہے یہاں راکٹ مارا گیا تھا, یہ میرا گھر ہے, ہم پھر یہاں سے بھاگے. تو پھر اس نے 10-12 اور سلائڈ اس میں بتایا کہ 2016 میں پیڈ گن یوز کی گئے, پھر اس کے بعد جو وہاں جوانوں کو اٹھا کر پھر وہاں سے ڈس اپیئر کر دیا گیا, ان پہ کس طرح کا ظلم کیا گیا, ان کو اپاہج کر دیا گیا, زندگی بھر کی معذوریت ان کو دے دی گئی. وہ تمام اس نے پھر سلائڈ لگانا شروع کی. آپ دنیا کو بتاتے ہیں کہ کشمیر جنت ہے, کشمیر نیچرل ریسورسز سے بھرا ہوا ہے, لیکن یہ والا اسپیکٹ بھی تو دکھائیں. یہ بھی تو بتائیں کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم کرنے والا کون ہے, وہ ہاتھ کس کا ہے, اس ہاتھ کو روکا کیوں نہیں جا رہا. تو پھر وہ جو ترک وہاں ایون پروفیسرز, وہ جو اسٹوڈنٹ تھے, کیونکہ ویسٹ والے تو بڑے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں نا, بالکل صحیح, وہ رونا شروع ہو گئے یار یہ یہاں عورت میں اتنا ظلم کیسے برداشت کرتے ہو. تو وہ پھر انہوں نے کہا تو ماننے والی بات کہ آپ ہمارے جسم سے روح تو نکال سکتے ہیں پر مٹی سے, ہمارے دل سے مٹی نہیں نکال سکتے. ہم کیوں چھوڑیں, کیونکہ ہمارے آبا و اجداد کی زمین ہے. تو یہ ون آف دا تھنگ سر بتا رہے تھے OIC کا, گریٹ, زبردست بہترین ایکسپلینیشن تھی, بالکل زبردست بات تھی. لیکن ایسا ہمارے انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں آپ 70s کے اندر جو ہے کوشش کی گئی, ساری جو بٹالین تھی یا ساری جو وہ سربراہی تھی مسلم امت کی, وہ وہاں سے وینش کر دی گئے, جس میں قذافی تھے, جس میں کنگ فیصل تھے, ذوالفقار علی بھٹو تھے.
تو انہوں نے ٹاپ 10 لیئر کو ہی ختم کر دیا. سملرلی اسرائیل نے ابھی حال ہی میں ایران میں بھی یہی کچھ کیا. ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ آواز بلند کریں وہاں آپ کی آواز دبا دی جائے. وہ ہے نا چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہ خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم فقط اس کی سزا ہے. تو یہ ہم آواز نہیں بلند کرتے تو یہ ہوتا ہے, ہم نہیں بولتے, ہم بولتے یار ٹھیک ہے ہر بار سیلیبریٹ کرنا ہے. سیلیبریٹ نہیں کرنا, اب آپ نے اس میں امپلیمنٹ کرنا ہے. جس پلیٹ فارم پہ آپ کو موقع ملے آپ بتائیں. ولاگ تو آپ یہ مویشی منڈی کے بنا لیں, اس کے بنا لیں, اس کے بنا لیں, لوگوں کا انٹرسٹ گین کریں. لیکن اب ہمیں مویشی منڈی نہیں بلکہ اب ہم لوگوں کو اپنے کشمیر کے لیے آواز بلند کرنی ہے. کوئی بندوق کوئی تلوار تو کوئی زبان سے لڑتا ہے, کیونکہ بریک کے بعد بچے آنے والے ہیں. کوئی بندوق کوئی تلوار تو کوئی زبان سے لڑتا ہے. کشمیر کا بچہ بچہ خالی ہاتھ طوفان سے لڑتا ہے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو اونلی فور سبھی کے ساتھ. اچھا آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے سات رنگ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے سات رنگ.
पाकिस्तान जोर से पाकिस्तान बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच स्पेशल थैंक्स फॉर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज स्कूल का जिन बच्चियों ने खूबसूरत अंदाज में कश्मीर को एक खूबसूरत टैबलो डेडिकेट किया थैंक यू सो मच अच्छा ये जज्बा आज़ादी की फ़िज़ाओं में रहने वालों आज़ादी की फ़िज़ाओं में रहने वालों इंसानों का हक तस्लीम भी करते हो आज़ादी की फ़िज़ाओं में रहने वालों इंसानों का हक तस्लीम भी करते हो और कश्मीर में जुल्म और सितम है जो कश्मीर में जुल्म और सितम करते हो जो उनके लिए हर हर्फ सितम भी करते हो अब चाहे हमारे घर न रहें या जिस्मों पर अपने सर न रहें अब चाहे हमारे घर न रहें या जिस्मों पर अपने सर न रहें हम फिर भी कहेंगे आज़ादी आज़ादी है हक हमारा हम लेके रहेंगे आज़ादी अभी ये टैबलो कश्मीर शहरग यकीन करें ये एक बच्चों ने जो जुल्म की एक दास्तां एक छोटे से एक तराने में पेश की हकीकत यही है कि माओ के लख्त जिगर बहनों की रिदाएं मासूम बच्चों का कत्ल और लाशा उठाते हुए बूढ़े ये अक्सबंदी है जन्नत नज़ीर कश्मीर की बेशक अल्लाह ने ये खूबसूरत जन्नत का एक खूबसूरत टुकड़ा मैं कहूँगी अल्लाह ने नेमत के तौर पे हमें दिया लेकिन इसका एक बड़ा जो मेरे भाई जो हैं जाज़िब भाई एक अक्सबंदी कर रहे थे कि कश्मीर की रिप्रेजेंटिंग अगर दूसरी कंट्री को एक खूबसूरत एक सीनरी में की जाए तो वो खुश हो जाएंगे लेकिन जैसे ही चाहे वो हमारी ज़बान के नहीं है चाहे वो शायद हमारे मज़हब से नहीं है लेकिन यकीन करें कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जब जन्नत नज़ीर की अक्सबंदी या उसकी पिक्चराइजेशन देखते हैं और दूसरा एक रुख एक जुल्म और बर्बरियत का देखते हैं तो एक इंसानियत के नाते उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं लेकिन कुछ लोग बेहिस हैं ऐसे ही तो अल्लाह पाक ने जन्नत दोज़ख को वजूद नहीं दिया तो लेकिन जन्नत में भी लोग जाएंगे तो दोज़ख में भी जाएंगे ये वही दोज़खी लोग हैं जिनके लिए अल्लाह पाक ने कहा कि मैं मेरे जो हक है वो तो मैं माफ़ कर दूंगा तुम्हारी तौबा से लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं माफ़ करूंगा और ये जितनी दुनिया में लोग हैं हम सब एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो कहलाता है हुकूकुल इबाद और जब हम इंसानों के हक को खा जाएं और अपनी सिर्फ सल्तनत को बचाते रहें और अपना पैसा कमाते रहें तो हमारे लिए फिर वही दोज़ख जलेगी हमारे लिए क्योंकि हम वो ईंधन वहाँ पर जमा कर रहे हैं यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा मिलते हैं वक्फे के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ आ गई फिर सुबह क्या हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से साथ रहो आ गई फिर सुबह हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से साथ रहो एक बार फिर खुश आमदीद इस वक्त एक खूबसूरत सा टैबलो डेडिकेट करें कश्मीर की आवाम के लिए उन लोगों के मैं कहूँगी एक पावर को मज़ीद बढ़ाने के लिए मेरे साथ यहाँ पर दी प्रिंसटन ग्रामर स्कूल की बच्चियाँ एक टैबलो पेश कर रही हैं थैंक यू सो मच द प्रिंसटन स्कूल और ख़ास तौर पे कश्मीर की बेटियों के लिए यह ख़ास टैबलो डेडिकेट करते हैं जी प्ले कीजिए अरे एक और कबूतर उड़ा दिया तेरे बाबा ने कितने शौक से पाल रखे थे ये कबूतर और तूने एक सेकंड में फुल करके उड़ा दिए दादी अम्मा जब मैं कबूतर को आजाद फिजा में उड़ता हुआ देखता हूँ ना तो मुझे उसमें उम्मीद की एक किरण नजर आती है और मेरे जिस्म में खुशी की लहर दौड़ जाती है कबूतर आजाद फिजा उम्मीद की किरण पता नहीं बेटा ये तू कैसी बातें करता रहता है तेरी ये बातें ना मेरी समझ में नहीं आती दादी अम्मा
बज़ाहिर तो कबूतर पिंजरे में बंद नजर आते हैं, मगर यहाँ तो हमारी रूहों को पिंजरे में बंद किया गया है। कबूतर को तो पिंजरे में दाना पानी मुयस्सर है, लेकिन हमें तो इस काबिल भी नहीं समझा जाता। अरे मत किया कर इतनी सियानी बातें। वक्त और हालात ने तुझे तेरी उम्र से ज्यादा ही सियाना कर दिया है। जब तू ऐसी बातें करता है ना तो मेरा कलेजा फटता है। अच्छा छोड़ो दादी अम्मा, दादा अभी तक नहीं आए, गए कहाँ हैं वो? हाँ, वो आज तेरी फूफी की रुखसती है ना, तो बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं। हाँ, अब तो यहाँ डोली और जनाजे में कोई फर्क नहीं। बंद कर अपनी जुबान। क्यों करता है ऐसी बातें? ऐसी बातें करके क्यों मेरे शरीर में तीर की तरह चलाता है तू? अरे मैं तो पहले से ही जख्मों से चूर चूर हूँ। मेरे तो सीने में कोई अब जगह भी खाली नहीं है। अम्मा, ये देख कमीज तैयार हो गई। भाई क्यों ना तैयार होगी, आज तो देख तू अपनी शरारत से बाज आ जा, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। हाँ हाँ, बिल्ली और कर भी क्या सकती है। अम्मा, इसे समझाना, मैं गुस्से की बहुत बुरी हूँ। हाँ गुस्सा? अरे तेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। देख तू बाज नहीं आएगा ना, बाज नहीं आएगा। अरे लहर की अम्मा छोड़, आज मैंने इसको नहीं छोड़ना।